आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों से ये अर्ज़ कर दूं कि मेरे चैनल की बहुत सी वीडियोस पाकिस्तान में ब्लॉक हैं और इसके साथ साथ चैनल का मेन पेज भी ब्लॉक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि VPN यूज़ करके चैनल का मेन पेज भी देख सकते हैं और वो जितनी भी ब्लॉक्ड वीडियोज़ हैं उनको भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो इसलिए VPN लगा लें और कंट्री चेंज कर लें तो आपको वो वीडियोज़ दिखाई देने लगेंगी। पाकिस्तान में आए दिन ही कोई ना कोई नई बहस छिड़ी रहती है। अभी एक बहस छिड़ गई जिसका मिल्क बैंक से ताल्लुक़ था, मगर आज हम बात करेंगे मुल्ला की नफ्सियात पे और उस पहलू पे जहाँ पे मज़हब को हर किस्म की जहालत की वजह बना के आपके और मेरे सामने ला के खड़ा कर दिया जाएगा और किसी किस्म की भी साइंटिफिक प्रोग्रेस के रास्ते में उसे रुकावट बनाया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि लोगों की ज़िंदगी में किसी की भी तरह की बेहतरी अगर साइंस की वजह से हो सकती है तो उसके रास्ते में भी रुकावट कौन है? उसके रास्ते में रुकावट मुल्ला है, उसके रास्ते में रुकावट इस्लामी शरीयत है, उसके रास्ते में रुकावट और चीज़ों को बना दिया जाता है। तो मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हूर के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है? हम अच्छे तरीके से जानते हैं। और इब्तिसाम इलाही ज़हूर पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसी बात होती है, इनको हम उस वक्त से जानते हैं मुशर्रफ के दौर में जब ये तालिबान के हक़ में TV पे बैठे दलाइल दिया करते थे, ठीक है, तब से हम जानते हैं। चाहे DNA का मसला हो या पीछे DNA टेस्ट का रेप को आइडेंटिफाई करने के लिए मसला हो, या पीछे हम जानते हैं वो जो मौलाना अबू बकर था जिसने एक लड़के का रेप किया था, इब्तिसाम इलाही ज़हूर ने उस मामले में उस बच्चे के बाप पे प्रेशर डालने के बाद सुलहनामा कराया था। तो ज़रा एक वीडियो है इब्तिसाम इलाही की जो नई आई है, बिल्कुल छोटी सी वीडियो है मगर इस सारी बातों का अहाता करती है, मुल्लायत की सोच का ये अहाता करती है। तो उसको ज़रा देख लेते हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा वो तो आपने देख ही लिया। पहले ट्रांसजेंडर, फिर गेज एंड लेस्बियन, फिर इस तरह की बातें आहिस्ता आहिस्ता आती है ना। अब मदर मिल्क बैंक आएगा तो कुछ अरसे के बाद स्पर्म बैंक भी आएगा। तो अब ये बात की जा रही है कि कुछ अरसे के बाद स्पर्म बैंक भी आएगा, ठीक है। हाँ, दुनिया में बहुत सी जगहों पे स्पर्म बैंक खोले गए हैं और कपल्स भी उससे फ़ायदा उठाते हैं, सिंगल ख़वातीन भी उससे फ़ायदा उठाती हैं और लोग औलाद पैदा करते हैं उस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे अगर औलाद अपने नुतफ़े से पैदा ना की जाए, अपने स्पर्म से, तो फिर भी उसे औलाद माना जाता है। ऐसा नहीं होता कि दूध पिलाने से तो कोई आपका बच्चा बन जाता है, ठीक है, आप मानते हैं इस बात को, ठीक है, और आप इस बात के पीछे हर किस्म की नॉन साइंटिफिक बातों को लेके आते रहते हैं, ठीक है, मगर मुंह बोला बेटा जो है वो आप उसको मानते नहीं हैं, ठीक है, आपके मज़हब में उसकी गुंजाइश नहीं है। मगर हम दूसरी तरफ ये जानते हैं कि दुनिया में अगर कोई किसी को अपना बेटा बनाता है, किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है, तो वाकई लोग उसको अपना बच्चा समझते हैं, माएँ माएँ बन जाती हैं, बाप बाप बन जाते हैं। और बहुत सी दुनिया ऐसी भी है कि जो अपने बच्चों को ये तक बताना पसंद नहीं करती कि वो उनकी औलाद नहीं है, ठीक है। तो लोगों के लिए, हर शख्स के लिए ये बात मैटर नहीं करती कि जिसको वो औलाद कहता है वो उसके अपने नुतफ़े से ही पैदा हुई हो, ठीक है, समझ गए। हर किसी के लिए ये बात मैटर नहीं करती और कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक औलाद का होने का एहसास और जज्बा वो इतना खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट होता है कि वो किसी भी इंसान के लिए अपना फादरली लव या अपना मदरली लव दे सकते हैं। वो ऐसे नहीं करते कि किसी बच्चे को पहले गोद लें और उसे अपना बेटा बनाएं और जब उसका नाम ज़ैद बिन मोहम्मद हो तो एक दिन आप उसको कह दें कि तुम ज़ैद बिन मोहम्मद नहीं हो, तुम ज़ैद बिन हारिस हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। और फिर एक पूरे का पूरा फ़ियास्को हो जाए वहाँ पे। और हम जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी में क्या इशू बना था, वो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि ज़ैद की बीवी ज़ैनब से रसूल अल्लाह को ने शादी कर ली थी और वो उस पर आशिक हो गए थे और उन्होंने उसे शादी कर ली थी। यानी हज़रत मोहम्मद ने मुंह बोले रिश्ते को बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दी, मगर दूसरी तरफ एक नॉन साइंटिफिक दूध के रिश्ते को, जो किसी औरत का दूध पीने से कोई उसकी औलाद नहीं बन जाता और कोई उसके बच्चों के दरमियान और उस औरत के बच्चों के दरमियान और उस बच्चे के दरमियान कोई रिश्ता कायम नहीं हो जाता, मगर उस अनसाइंटिफिक रिश्ते को ये बिल्कुल कायम रखना चाहते हैं, ठीक है। मगर दूसरी तरफ जो एक मुकद्दस रिश्ता है कि अगर कोई किसी बच्चे को या बच्ची को गोद लेता है
اس کا مذہبی بنا پہ انکار کیا جاتا ہے. 1400 سال پرانا ایک اصول طے کیا جاتا ہے جس کے تحت سب اڈاپٹیڈ بچوں کو نہ صرف جائیداد سے محروم کیا جاتا ہے اور بہت سے ان پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں. ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ نے کبھی یہ سنا نہ ہو. میں ایک سے زیادہ ایسے کیسز جانتا ہوں جہاں پہ کوئی کسی بچی یا بچے کو گود لیتا ہے اور کل کو جب وہ شخص مرتا ہے تو اس بچے کو اس جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملتی. ٹھیک ہے, یہ نہیں وہ بچہ جس سے وہ ماں باپ پیار کرتے تھے اسے کچھ نہیں ملتا. اس نے چاہے پوری زندگی ان کی خدمت بھی کی ہو, اس شخص کے باپ بھائی آتے ہیں اور اس گھر تک سے اس کو بے دخل کر دیتے ہیں. اگر ماں باپ نے اپنی زندگی میں اس کے نام کچھ لگا دیا ہو تو لگا دیا ہو, ایون کہ اگر وہ بھی 1/3 پراپرٹی سے زیادہ لگایا ہو تو وہ بھی واپس کرنا پڑتا ہے. تو وہ بچے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. لٹرلی یتیموں سے زیادہ یتیم وہ ہو جاتے ہیں. کوئی یتیم ہوتا ہے نا کسی کا, تو کم از کم اسے اپنے باپ کی زمین کے اوپر کھیتی کرنے کی اجازت تو ہوتی ہے نا, اس کے گھر میں تو رہنے کی اجازت ہوتی ہے. ان بچوں کو کوئی اجازت نہیں ہوتی. پچھلے ماں باپ نے ان کو چھوڑ دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے, وہ یتیم بھی ہو سکتے ہیں اور مسئلے ہو سکتے ہیں. پچھلے ماں باپ ان کے نہیں ہوتے. جو ان کو نئے ماں باپ ملتے ہیں یا جو ان کے ماں باپ ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی ماں باپ سمجھا ہوتا ہے, ان کے مرنے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ تو ان کے ماں باپ ہی نہیں تھے. کئی بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے یہ اصل ماں باپ نہیں ہیں. جب وہ مرتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے کہ اچھا جی آپ تو اڈاپٹیڈ تھے تو اس لیے آپ کو جائیداد نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری بات ہے کہ کس کے نطفے سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, یہ بات امپورٹنٹ تو نہیں ہے. ویسٹ کی دنیا یا دنیا میں اور جگہوں پہ لوگ اس بات کو جو نظر انداز کرتے ہیں وہ اپنی سوسائٹی میں اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. ہماری پاکستانی سوسائٹی میں بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات بہت معیوب ہے. کیوں؟ یہ آپ کے لیے بات اتنی مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی سوسائٹی میں آپ کے غیرت کے پیمانوں کے مطابق, آپ کے کلچر کے مطابق آپ کی سوچ کو پروان چڑھایا گیا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر عورت کا بازو آدھا ننگا دکھ گیا تو بس بہت بڑی بے حیائی ہوگی. دنیا میں لوگ اس بات کو سوچتے نہیں ہیں اس طرح. دنیا میں لوگ اور طریقے سے سوچتے ہیں. اور ہم جو پاکستانی کنویں کے مینڈک ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سوچ ٹھیک ہے اور ہم ہی سب چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں اور باقی ساری دنیا بیوقوف ہے اور ہمیں ان کی سوچ کو ہر طرف سے غلط ہی سمجھنا ہے. تو آپ یہ ضرور سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کے مذہب نے یہ بات کہی ہے کہ جس کا نطفہ ہے اس کا ہی بچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم ایسی بھی باتیں جان چکے ہیں. ابھی مفتی طارق مسعود کی ایک ویڈیو تھی بڑی مشہور جو کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھی تھی. اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ جس کے بستر پہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کی بیوی زنا بھی کر لے اور وہ بچہ کیونکہ وہ اس کے نکاح میں تھی اور اس کے بستر پہ پیدا ہوا تھا, وہ بچہ اس کا ہے, وہ اس بندے کو نہیں مل سکتا دوسرے کو. تو اسلام میں اس بات کی گنجائش تو بہت سے فرقوں کی نظر میں ہے. یہ جس چیز کو برا کہہ رہے ہیں دیوبندی فرقے کے ہیں, یہ میرے خیال ہے. ٹھیک ہے, کہ جس بات کو برا کہہ رہے ہیں اسلام میں ان کی فقہ کے مطابق اس چیز کی گنجائش ہے. اور وہ ویڈیو بھی میں نکالوں گا اور اس کے اندر سے کسی دن بات میں اس پہ کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو چلیں ان کی ویڈیو تھوڑی سی آگے دیکھتے ہیں. ابھی اس میں بہت سی اور ایسی باتیں ہیں جو کہ بہت غلط ہیں اور جن کا ہمیں ابھی اندازہ ہو جائے گا. کلچر ساتھ آتا ہے. جب سپرم بینک بھی آئے گا پھر سیروگیسی بھی ہوگی, کرائے کی کوک بھی ہوگی. کسی غریب عورت کو پیسے دو اور اس کے اندر نطفہ اور میدا رکھ کے, انڈا ایگ اور سپرم رکھ کے اس سے بچہ بھی لیا جائے گا. یہ کلچر ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف اتنی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلچر نہیں ہے میرے چاند, یہ سائنس ہے. ٹھیک ہے, اور سروگیسی کو غلط کہنا اصل میں دنیا کی سب سے بڑی جہالت ہے. اصل میں سروگیسی جو ہے نا وہ مذہبی خدا کے منہ پہ ایک تماچا ہے. جس کو خدا اولاد نہیں دے سکتا اسے سائنس اولاد دے دیتی ہے. وہ بچہ ان کا ہی بچہ ہوتا ہے جن کے سپرم اور ایگ سے وہ بنتا ہے. ہاں, وہ کسی اور ماں کی کوکھ میں 9 ماہ پلتا ہے اور اس کے بعد دنیا میں آتا ہے, مگر ہوتا وہ بچہ اسی عورت اور اسی مرد کا ہے. ان کا ہی ڈی این اے, ان کا ہی سارے کا سارا اس بچے کے پاس ہوتا ہے. وہ ان کا بچہ ہوتا ہے. ڈی این اے ٹیسٹ بھی کریں گے تو آپ ان کا بچہ ہوگا. وہ فیچرز بھی ان جیسے ہوں گے, سارا کچھ ان جیسا ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں کچھ ایپی جینیٹک افیکٹس اس ماں سے ہوں گے مگر جینیٹک ساری انہی ماں باپ سے آئے گی. ٹھیک ہے, تو اب بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ اتنا خوبصورت تحفہ ہے. یہ
اگر کوئی عورت پیسے لے کے اپنی کوکھ میں اگر کسی کا بچہ پال بھی دیتی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھائیں کہ یہ غلط کیوں ہے، کیونکہ اس نے تو اس آدمی سے سیکس بھی نہیں کیا. یہ تو لونڈی بھی نہیں ہے نا، یہ تو ہاجرہ بھی نہیں ہے نا. ہاجرہ کی اگر ہم بات کریں نا تو ابراہیم کی ایک بیوی تھی سارا، اس بیوی کی لونڈی تھی ہاجرہ. سارا جب 90 برس کی ہو رہی تھی، 80 برس کی، تو اس کی اولاد نہیں ہوئی. تو اس نے اپنے خاوند ابراہیم سے یہ کہا کہ تو میری لونڈی کو لے لے اور اس سے بچہ پیدا کر. تو اس نے اس سے بچہ پیدا کیا. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ عورت واقعی لونڈی ہی ہونی چاہیے جس سے بچہ پیدا کیا جائے، چاہے وہ حضرت محمد کی لونڈی ہو. حضرت محمد کی اپنی بیویوں سے بچہ نہیں پیدا ہوا. بچہ پیدا ہوا ماریا القبطیہ لونڈی سے، جو کہ مکوکس، جو کہ فرما روا تھا مصر کا، اس نے حضرت محمد کو گفٹ میں دی تھی. تو یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ کرائے کی کوکھ نہیں لی جا سکتی، مگر عورت کو لونڈی بنا کے اس سے اولاد پیدا کی جا سکتی ہے. اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے. یہ بات یہ سمجھتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عورت جو اپنی کوکھ کی سروسز بیچ رہی ہے، اسے اس کے لیے اپنا جسم بھی بیچنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، اسے کوئی سیکشول لذت کی بھی ضرورت نہیں، سیکشول پلیجر کسی مرد کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے ننگا بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گی، IVF کے ذریعے اس کے اندر جو زائگوٹ ہوگا وہ امپلانٹ کر دیا جائے گا، اور 9 ماہ بعد جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ عورت وہ بچہ اس کے ماں باپ کو دے دے گی، اور اس کے بعد ہاں وہ اس بات کا معاوضہ بھی لے سکتی ہے. کیا حلیمہ سعدیہ نے حضرت محمد کو اپنے پاس رکھنے کے پیسے نہیں لیے تھے؟ اگر دودھ پلانے کے پیسے ہو سکتے ہیں تو کوکھ کے پیسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اگر کوئی سروس پرووائڈ کرتا ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے، اور یہ کوئی ڈس رسپیکٹفل چیز نہیں ہے. بنگلہ دیش بڑا مشہور ہے پوری دنیا میں، وہاں پہ سروگیسی ہوتی ہے. بنگلہ دیشی عورتیں کرتی ہیں، غریب ہیں وہ کرتی ہیں. بہت سی دنیا سے لوگ جاتے ہیں، جا کے کروا کے آ جاتے ہیں. اور بہت سے ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، آگے پیچھے اور بہت سے ملک ہیں. دنیا میں کون سا ملک ہے اس ٹائم جہاں پہ سروگیسی نہیں ہوتی؟ مگر یہ مولوی سروگیسی کو کوئی گناہ بنا کے پیش کر رہا ہے. ایون کہ اگر اسلامی قانون کے مطابق بھی دیکھا جائے تو ان کو بڑی ہی کوئی کھینچا تانی کرنے کے بعد جا کے اگر یہ سروگیسی کو گناہ ڈکلیئر کریں تو کریں گے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے اور مفتیان کی نظر میں، اور میرے خیال میں اس بارے میں فتوے آلریڈی دیے جا چکے ہیں کہ سروگیسی کو حرام نہیں کہا گیا کہ اگر آپ سروگیسی کے ذریعے اپنا بچہ پیدا کریں. ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ تو وہی ہے نا کہ جب تک ماں کے اپنی کوکھ سے بچہ نکل کے نہیں آئے گا، شاید یہ اس کی اولاد ہونے کا بھی انکار کر دیں گے. ایسے بھی ہو سکتا ہے. ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ ڈی این اے ٹیسٹ کو نہیں مانتے تو یہ اس معاملے میں بھی ڈی این اے ٹیسٹ کو نہیں مانیں گے. اور یہ تو مولوی وہ ہے جو ایگزیکٹلی ڈی این اے ٹیسٹ کو ایک بچے کے ریپ کے معاملے میں بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں. پتہ نہیں ان مولویوں کو ڈر ہے کہ خود بھی یہ ریپسٹ ہوتے ہیں، اس لیے یہ ایسے سوچتے ہیں. جینیٹکس کی سائنس، ڈی این اے کا ایشو، اس کے خلاف تو یہ بہت عرصے سے بول رہے ہیں. اور اب بات یہ ہے کہ یہ بھی جینیٹکس کی سائنس ہی ہے جس کے تھرو IVF کے تھرو، سروگیسی کے تھرو بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ جینیٹکس کی ریسرچ کے بعد ہی دنیا کو سمجھ آیا اور اس کے بعد ہی کیا گیا. تو یہ ملا سائنس کا دشمن ہے. اصل میں جتنے بھی ملا ہیں وہ سائنس کے دشمن ہیں، اور مذہب ان اٹ سیلف سائنس کا دشمن ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ مذہب 1400 سال پرانا ہے، اور جب 1400 سال بعد اس کی سچائی ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اس میں کوئی خاص سچائی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مذہب کو پھر یہ پتہ لگتا ہے کہ یار میں تو 1400 سال میں جو ریسرچ ہوئی ہے میں تو اس سے پیچھے کھڑا ہوں ابھی. تو وہ کیا کرتا ہے یہاں تو اس ریسرچ کو نگیٹ کرتا ہے ٹوٹلی، جیسے کہ اس ملے کے معاملے میں کر رہا ہے. یہاں پھر کوئی گاندھی کی طرح، انجینئر کی طرح ٹانگ بازو توڑ کے، ٹھیک ہے، سائنس کی اور مذہب کی اور ان کا آپس میں ملاپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. بھائی، سروگیسی، سروگیٹ مدرز، یہ بہت خوبصورت چیز ہے. اس کو صرف بیچنے سے ہی بات نہیں ہے. میں آپ کو ایسی بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں کہ آج دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو چکا. ایسا بھی ہو چکا ہے. ابھی ایک لیٹن امریکہ کی ایکٹریس ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا بھی تھا. اس کا ایک بیٹا تھا، وہ مر گیا تھا، مگر اس بچے کا سپرم سیو کر کے، اس لڑکے کا سپرم سیو کر کے رکھا گیا تھا. اور اس کے مرنے کے 2 سال یا 1.5 سال بعد اس لڑکے کے سپرم سے
اس کا اپنا بچہ پیدا ہوا جو اس کی موت کے 1.5 سال بعد پیدا ہوا، اور سروگیٹ مدر کے تھرو، اور جو دادی تھی بچے کی اصل میں جو جینیٹیکلی اس کی دادی لگتی ہے، اس نے اس بچے کو اڈاپٹ کر کے اور پالنا شروع کیا۔ ابھی اگر سدھو موسے والے کے ماں باپ کی بات کریں تو ان کا بیٹا مر گیا اور اب ان کی اولاد ہوئی ہے IVF کے تھرو، ٹھیک ہے، اور ان کا سارا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح سے ہوا ہے۔ تو وہ بھی کتنی بڑی بات ہے۔ لوگ 70 سال کی عمر میں آج IVF کی وجہ سے جو ہے وہ صاحب اولاد ہو رہے ہیں۔ دنیا میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کے جو بچے نہیں پیدا کر سکتی خود، وہ سروگیسی کے تھرو اولاد کی نعمت سے وہ ان کو مل رہی ہے، سائنس دے رہی ہے، سائنس نے یہ برکت دی ہے۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اللہ خدا آپ کو برکت دے، یہ بات یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو بچے سروگیسی کے تھرو IVF کے تھرو ملے ہیں انہیں یہ برکت سائنس نے دی ہے۔ یہ بالکل کہنے والی بات ہے کہ سائنس آپ کو برکت دے، کیونکہ سائنس نے دی ہے برکت، اور یہ کوئی ایسی برکت نہیں دی جس کے اوپر کسی کو شک ہے۔ 100% پتہ ہے کہ یہ سائنس کی برکت ہے، اولاد کی برکت سائنس نے دی، اللہ نے دی۔ اللہ جن کو اولادیں دینے میں فیل ہو گیا تھا ان کو سائنس نے اولادیں دے دی، وہ اولادیں جوان ہو گئی۔ وہ آدمی جو 1.5 سال پہلے مر گیا تھا وہ بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ اس کی ماں جس کا ایک ہی بیٹا تھا مر گیا تھا، اس کی ماں کو دوبارہ سے بچہ مل گیا، اسی اپنے بیٹے کا بچہ دوبارہ مل گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بن باپ کے عیسیٰ کا پیدا ہونا کتنا بڑا معجزہ تھا، یسوع کا پیدا ہونا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ باپ مر گیا اور اس کے 1.5 سال بعد بچہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ معجزے سائنس کر رہی ہے، یہ سائنس کی برکتیں ہیں، اور سائنس آپ سب کو برکتیں دے رہی ہے۔ چاہے کوئی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے پیسے کما رہا ہو، فائبر اپ ورک کے تھرو یوٹیوب سے پیسے کما رہا ہو، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے پیسے کما رہا ہو، چاہے جیسے بھی کما رہا ہو، وہ دے رہی ہے سائنس۔ چاہے فرٹیلائزر آپ اپنی فصلوں کو ڈال رہے ہیں اور آپ اس کی وجہ سے اتنی بمپر کراپس حاصل کر رہے ہیں، سائنس آپ کو برکت، آپ کی روزی میں برکت سائنس نے ڈالی ہوئی ہے۔ آپ دنیا میں جو بھی کام آج کر رہے ہیں اس میں برکت اصل میں سائنس نے ڈالی ہے، آپ کو برکت سائنس نے دیا۔ یو آر بلیسڈ بائی سائنس، آپ پہ سائنس کا فضل ہے، آپ پہ بلیسنگ کس کی ہے؟ سائنس کی ہے۔ چاہے اولادیں دینے میں ہو، یہ پھر بات آ جائے گی اور پھر بات بڑی غلط سائڈ پہ چلی جائے گی، مگر بات یہ ہے کہ جب مرد اپنے جوانی کے جوبن سے اتر جاتا ہے نا تو اس کے بعد اس کو ایک سائنس کی بنائی ہوئی نیلی گولی دوبارہ مرد بناتی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ جنت کی ہانڈی تو پتہ نہیں اتری تھی کہ نہیں، مگر یہ جو جتنے اپنے آپ کو سینہ ٹھوک کے مرد کہتے ہیں نا، وہ سب کے سب سائنس کی برکت سے آج مرد بنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مولوی جتنے بھی ہیں، یہ سارے جو کہ دھاڑتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں ہر وقت، آج لاؤڈ سپیکر ان کو پتہ نہیں چیخ کے ان کو پتہ نہیں کہاں سے آوازیں نکالنی پڑتی۔ آج ان کے سامنے مائکرو فون ہے، لاؤڈ سپیکر کو انہوں نے حرام قرار دیا تھا، انہوں نے ٹرین کے سفر کو حرام قرار دیا تھا، اور آج یہ جہازوں میں بیٹھتے نہیں باز آتے۔ انہوں نے ٹی وی کو شیطانی ڈبہ کہا تھا، اور آج یوٹیوب پہ اپنے چینل چلا رہے ہیں مولوی، ٹھیک ہے۔ تو یہ IVF کو بھی حرام کہتے ہیں، یہ سروگیسی کو بھی حرام کہتے ہیں، یہ ملک بینک کو بھی حرام کہتے ہیں، یہ ہر اس چیز کو حرام کہتے ہیں جو آپ جیسے اور مجھ جیسے لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، جو ہم سب کو فائدہ دیتی ہے، جو انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے۔ بجلی بھی حرام تھی ان کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہر چیز حرام تھی، تصویر بھی حرام تھی۔ آج مولوی اگر کیمرہ نہ لگا ہو تو لیکچر نہیں شروع کرتا، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سائنس کی برکتیں ملا اپنی لانتیں دے کے آپ سے چھیننا چاہتا ہے۔ آپ کی اولادیں آج جو پیدا ہو رہی ہیں وہ اولادیں نہیں پیدا ہو سکتی تھی، سی سیکشن آپریشن سائنس ہی کرتی ہے۔ آج جب آپ کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ آپ فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اور فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ آپ کو آپ کے
مسئلے بتاتا ہے. آپ کا وہی نطفہ جب اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو پھر فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ ہی بتاتا ہے کہ بھائی آپ کے سپرم ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, اور وہ آپ کو پھر دوائیاں دیتا ہے. تو آپ کے وہی سپرم اور آپ کے وہی نطفے کی سپیڈ بڑی تیز ہو جاتی ہے, اور پھر وہ پریگننٹ بھی عورت کو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ اب ایک دنیا کا سب سے بڑا مذاق ہے, یعنی ہم لوگ عام طور پہ سائنس کی ان نعمتوں کے بارے میں, ان برکتوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ آج سے 100 سال پہلے یا جب بھی آپ کہہ لیں جہالت کا وقت تھا, ہو سکتا ہے 50 سال پہلے بھی ہو, ہمارے ہاں تو کوئی نو ہاؤ نہیں تھی نا. یہ سائنس کے آپ کو بتانے سے پہلے ہمیشہ بانجھ عورت کو سمجھا جاتا تھا, اور اب ہم جانتے ہیں کہ مرد بھی بانجھ ہے بھائی. اس کے سوئمر سوئم نہیں کرتے, عورت بیوی بالکل فرٹائل ہے, آدمی کے سپرم ہی نہیں کام کرتے. ٹھیک ہے, تو وہ کہاں سے پریگننٹ کرے گا اس کو؟ تو پہلے کہ آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے جب ایسا ہوتا تھا کہ کسی عورت کی اولاد نہیں ہو رہی, کس کو پتا ہوتا تھا کہ یہ بندے میں مسئلہ ہے؟ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ مسئلہ عورت میں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ عورت بانجھ ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بیچاری کوئی حکیموں سے علاج کرا رہی ہے, کوئی پیر بابوں کے جا کے گٹے پکڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اسی سوسائٹی میں بات کر لیتے ہیں نا, اور فلاں پیر کی برکت سے بچہ پیدا ہو گیا جی. یہ سپرم ڈونیشن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو جب یہ مزاروں پہ لے کے جاتے تھے آپ ایسی عورتوں کو, اور وہاں پہ عورتوں کو چھوڑ کے آ جاتے تھے پیروں کے پاس, تو آپ کیا سمجھتے تھے کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی آپ کو سپرم ہی ڈونیٹ کر رہے تھے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کو دھوکے سے سپرم ڈونیٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, آج بھی پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے, آج بھی ہندوستان میں یہ کام ہو رہا ہے. وہی بابے آپ کی بے عورتوں کو وہ سپرم ہی ڈونیٹ کر رہے تھے, مگر وہ آپ کو کہہ یہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے تو رات بڑی اس کے ساتھ عبادت کی ہے, اور اس سے عبادت کرائی ہے, اور چلا کٹوایا اور ذکر کرایا اس سے. نہیں, اصل میں تو وہ اس کے ساتھ سیکس کر رہے ہوتے تھے, اور پھر بابا جی کی برکت سے اولاد ہو جاتی تھی. اور وہ بابا جی کی برکت سے نہیں ملتی تھی, وہ بابا جی کے سپرم کی برکت سے ملتی تھی. ٹھیک ہے, سمجھ گئے میری بات؟ وہ بابا جی کی سپرم کی برکت سے ملتی تھی, اور ہزاروں سال تک بیوقوف بنتے رہے. اصل میں مین جو مسئلہ ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ بڑی ایک سمپل سی بات ہے کہ سائنس جب اولاد دیتی ہے نا تو وہ دھوکے سے نہیں دیتی, وہ سامنے سے آپ کو بتاتی ہے کہ سپرم فلاں شخص کا تھا, اس سے آپ کو اولاد ہو رہی ہے. وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ وہ شخص کوئی اسموکر نہیں تھا, وہ ڈرنکر نہیں تھا, اس کی فیملی میں کوئی ڈائبٹیز نہیں تھی, اس کی فیملی میں بلڈ پریشر کے ایشوز نہیں تھے, کرونک ہارٹ پرابلمز نہیں تھے, اور کوئی ایشوز نہیں تھے. اس کا ڈی این اے ٹھیک تھا, اور اس کی اولاد کو آپ پالنے جا رہے ہیں, اور وہ اس کی اولاد نہیں ہے, وہ صرف بایولوجیکل فادر ہے. ٹھیک ہے, اولاد آپ کی ہے. یہاں پہ لے پالک منہ بولے بیٹے والا مسئلہ نہیں تھا. وہاں پہ کیا تھا؟ وہاں پہ ایک ہی بات تھی کہ جس کو آپ بچہ مان لیتے ہیں آپ اسے اولاد سمجھ کے پالتے ہیں, اسے آپ اولاد کی محبت دیتے ہیں, مان دیتے ہیں. اسے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میری جائیداد نہیں ہے تیری, کیونکہ میرا خون تیرا نہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ انسانیت کے درمیان رشتہ صرف اور صرف بایولوجیکل نہیں ہوتا, محبت کا رشتہ صرف بایولوجیکل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, دنیا میں یہ بات یاد رکھیں, یہ مطلب اس بات کا انکار آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کی سوسائٹی میں ہی جو پرانے علاج تھے بانجھ پن کے, اس میں یہ بھی شامل تھا کہ سپرم ڈونر کوئی نہ کوئی ہوتا تھا. بس آنکھیں یہاں تو بند کی جاتی تھی جانتے بوجھتے, یہاں آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا, آپ سمجھتے تھے کہ اللہ نے برکت دے دی. لوگوں نے پالی ہیں اولادیں ہمیشہ دوسروں کی, اور اسلام تو اس کی گنجائش دیتا ہے, جیسے کہ مفتی طارق مسعود کی ویڈیو ہے جس کے اندر مفتی نے کہا کہ جی بچہ جس کے بستر پہ پیدا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے. اور اگر سروگیسی کی بات کریں کہ کرائے کی کوکھ, تو کرائے کی کوکھ میں کیا غلط ہے؟ اس عورت نے سیکس نہیں کیا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس عورت نے
ہاں اگر معاوضہ لیا کرنے کا تو وہ کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یورپ میں، امریکہ میں ایسے بھی کیسز ہو چکے ہیں. بڑا مشہور امریکہ کا کیس ہے کہ ایک جوڑا تھا بے اولاد، جن کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور اینڈ پہ پتہ لگا کہ عورت بچہ نہیں پیدا کر سکتی کیونکہ اس کے یوٹرس میں کوئی بہت سیریس پرابلم تھا. اس آدمی کی ماں نے، یعنی اس آدمی کی ماں نے ان کا جو زائگوٹ تھا وہ اپنی کوکھ میں رکھایا، اور تقریباً 50-55 سال کی ماں نے اس جوڑے کے لیے بچہ پیدا کیا. ٹھیک ہے، اب کیا ماں نے اس بچے کے ساتھ سیکس، اپنے بیٹے کے ساتھ سیکس کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. مگر مجھے آپ یہ سوچ کے بتائیں کہ اس سے خوبصورت تحفہ کوئی کسی کو دے کیا سکتا ہے؟ امریکہ میں، یورپ میں یہ بڑی عام سی بات ہے کہ جو کپل ہوتا ہے ان کی ہی فیملی میں سے کوئی عورت یہ ذمہ داری لے لیتی ہے کہ میں تمہیں بچہ پیدا کر کے دوں گی. کوئی بہن ہوتی ہے، کوئی خامند کی بہن ہوتی ہے، کوئی بچوں کی پھپھی ہوتی ہے، کوئی خالہ ہوتی ہے، کوئی نانی، کوئی دادی ہوتی ہے جو یہ کام کرتی ہے. اور کوئی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. کیا بری بات ہے اس میں؟ تو لوگ تو اس کو زندگی کا تحفہ ہے نا. یہ آپ کسی کو زندگی دے رہے ہیں، آپ کسی کو زندگی میں وہ چیز دے رہے ہیں جس سے وہ مکمل طور پہ نا امید ہے، اگر آپ دے رہے ہیں. یعنی اگر آپ کسی نے فرینڈز کا سیزن، فرینڈز دیکھا ہو تو فرینڈز کے نامے سیزن میں کیا ہوتا ہے؟ فیبی جو ہوتی ہے وہ اپنے ہی بھائی اور بھابھی کے بچے پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ لگا تھا کہ یار یہ تو کوئی زنا ہو گیا، کوئی بڑی غلط چیز ہو گئی؟ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ غلط نہیں ہوا. ایک درست چیز ہے یہ، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اس کو غلط آپ تبھی سمجھ سکتے ہیں جب آپ انتہائی رجت پسند کٹر قسم کے شخص ہیں جس کو کوئی بات سمجھ نہیں آ سکتی. تو یہ جہالت ہے جو یہ ملے پھیلا کے بیٹھے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام بلکہ دنیا کے کسی بھی دوسرے مذہب میں سروگیسی کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سپرم والا مسئلہ وہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام اس کو فکس نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام میں حضرت محمد نے جو زید کی بیوی سے شادی کی تھی اس کی وجہ سے مسئلہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور اس مسئلے کو سالو نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، وہ مسئلہ وہ ایک ٹیڑھی کھیر بن چکا ہے، کیونکہ حضرت محمد کا وہ ایکٹ جو کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے اس کی وجہ سے آپ کبھی بھی لے پالک بچوں کو درست نہیں مان سکتے، آپ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس مولوی نے یہاں پہ یہ کہا کہ وہ جی یہ ان کا کلچر ہے جو آ رہا ہے. یہ ان کا کلچر نہیں ہے بھائی، یہ ہماری ضرورت ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. چلیں سپرم بینک کو آپ نہیں مانیں بے شک، مگر سروگیسی تو ضرورت ہے 100%. ٹھیک ہے، اور آپ سپرم بینک نہ مانیں، ہاں تب تک پاکستان میں وہ مزار کھلے رہیں گے جہاں پہ لوگ اپنی بیٹی کو، بیوی کو رات کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور پھر ان کو اولاد ملتی ہے. تب تک وہ کھلے رہیں گے. ایسے بہت پیر ہیں، بہت فقیر ہیں، بہت مزار ہیں، ایسے بہت سے پیر جو ہیں وہ لوگوں کو یہ والے تحفے دیتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی، سید صاحب کی اولاد ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے. یہ جس طرح ادھر نیوگ چلتا ہے سناتنی ٹریڈیشن میں، اس طرح ادھر بھی نیوگ چلتا ہے. یہ ہے بالکل. تو یہ ساری چیزیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سائنس آپ کو اور ہمیں برکت دینا چاہتی ہے، مگر ملا اس برکت کو اپنی لعنت کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہتا ہے. اس لیے سائنس سے برکت چاہیں، اور میں کہتا ہوں کہ سائنس آپ کو اور برکت دے، اور میرا وعدہ ہے کہ سائنس آپ کو آنے والے ہر سال کے ساتھ برکتوں سے مالا مال کرتی جا رہی ہے. تو آپ سب کے اوپر سائنس کا فضل ہے، ابھی بھی ہے اور آگے بھی رہے گا، اور آپ کی زندگی سائنس کے فضل سے آسان ہوگی. آپ کو اولاد بھی ملے گی، آپ کو اور بھی برکتیں ملیں گی، آپ کو سائنس برکتیں دے رہی ہے. تو چلیں جی، سائنس سے برکت چاہیں، سائنس کو سیکھنے کی کوشش بھی کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور ملائی جہالت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بجائے سائنس کی طاقت کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ یہ ملے اصل میں منافق ہیں، کیونکہ یہ سائنس کا ہر فائدہ اٹھاتے ہیں مگر آخر پہ سائنس کی ہر بات کو نکارتے ہیں، گالی دیتے ہیں. تو چلیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت سی باتیں سمجھ آئی ہوں گی. مین مقصد تو یہ ملا تو صرف ایک بہانہ تھا
اصل میں تو یہ بات آپ کو سمجھانی تھی کہ سائنس کے تھرو جو آپ کو ملا ہے اس سے اون کریں، اس پہ خوش ہوں. آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہت کچھ موجود ہے. جانے سے پہلے لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں. آپ اس چینل کو پے پال، پیٹریون اور بائی میاں کافی تینوں کے تھرو سپورٹ کر سکتے ہیں. ان تینوں کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں. اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں تاکہ یہ میسج اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پے پال، پیٹریون اور بائی میاں کافی تینوں پلیٹ فارمز پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. ان تینوں پلیٹ فارمز کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں